बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तलहाद नारू और आज की कहानी में मेरे साथ मौजूद हैं स्पीड स्कूल मियां वाली कैंपस के डायरेक्टर सईदुल्लाह खान साहब। इनकी जो स्टोरी है वो बहुत ही मोटिवेशनल है। जिस इलाके से मियां वाली के जिस इलाके से इनका ताल्लुक़ है, वहाँ पर तालीम देना तो दूर की बात, तालीम का हसूल भी बहुत मुश्किल है। उस इलाके में रहकर इन्होंने ख़ुद भी तालीम हासिल की। उसके बाद आज माशाल्लाह ये एक प्रॉपर एक स्कूल जहाँ पर उसको डायरेक्ट करते हैं, उनको चला रहे हैं। तो आए जानते हैं उनकी कहानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जनाब? ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। अच्छा, अपनी कहानी थोड़ी सी हमारे साथ शेयर करें। अपना सफ़र, तालीमी सफ़र, आप जिस इलाके से हैं वहाँ पर तालीम देना तो दूर की बात, तालीम हासिल करना भी बहुत मुश्किल है। वहाँ पर रुझान तालीम का बहुत कम है। वहाँ रहकर आपने तालीम हासिल की, तो कैसा रहा आपका सफ़र? कैसा था सफ़र आपका? बिस्मिल्लाह। हमारे सबसे पहले तो ये है कि जी ओवरऑल तो मियाँ वाली पूरे में ना मसला है तालीम का। और जो हमारा इलाका है थोड़ा सा शहबाज खैल ज़्यादा बैकवर्ड गिना जाता है। अब तो माशाल्लाह हमारे काफ़ी सारे लोग अच्छी अच्छी पोस्ट पे भी हैं। लेकिन जिस वक्त हम पढ़ते थे सरकारी स्कूल में शहबाज खैल में, तो क्लास चहारम तक तो हमें यही पता होता था कि सारे पास हैं। यकीन करें कि हमें कोई पढ़ाने वाला ही नहीं था। अब कुछ इस्तिज़ा कराम तो हमारे दुनिया से जा चुके हैं और कुछ अभी भी हैं। तो जब चारम तक हम पहुँचे और हमें पता चला कि भाई यहाँ पे तो ये होता है, और अचानक से मुझे फ़ेल कर दिया गया, तो खैर कह के हमें पास कर दिया जाता था। तो फिर उस वक्त से मैंने कैला स्कूल में हम गए, क्योंकि वालिद साहब और वालदा साहिबा मेरे दोनों ही अनपढ़ हैं। तो उनको तो नहीं पता था स्कूल कौन था। वो तो यही जैसे चलता है कि जी ये साथ वाला स्कूल है बेटा, हम जल्दी से बुला लेंगे यहीं पे, ठीक है। जी। तो बशीर साहब हैं, बशीर साहब तो माशाल्लाह वो बहुत ही कैला स्कूल के उस वक्त टीचर थे। और उस वक्त जुम्मा की छुट्टी होती थी, तो उन्होंने 2 साल हम पे मेहनत की, जो हमें पता चला कि ये पढ़ना भी होता है। हाँ पहले जी। तो हम जाते थे और खेल के आ जाते थे, और कुछ टीचर तो मतलब है कि हमें पूछते ही नहीं थे। जी। फिर कैला स्कूल से हमने 6 क्लास में जब गए 5वीं के बाद, तो वहाँ पे जो था हमारा स्कूल गवर्नमेंट हाई स्कूल शहबाज खैल, जिसको टिब्बा वाला स्कूल भी कहते हैं। हाँ जी। तो 5 साल वहाँ पे हम रहे। वहाँ पे ना कोई बिजली थी, ना रोड था, ना कोई कैंटीन की सहूलत थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ पे रहा हूँ। तो मेरे जितने भी क्लास फेलो हैं, 96 में मैंने मैट्रिक की है, तो जितने मेरे मार्क्स हैं तकरीबन 600 करीब, उतने मेरे आज तक उसके बाद किसी ने मैट्रिक में नहीं लिए। और वो भी मैं कहता हूँ कि मेरे कम हैं। बशीर खान साहब मेरे ट्यूशन टीचर थे, क्योंकि मैथ हमें नहीं आता था और हमारे टीचर्स हमें कराते भी बहुत कम थे। जी। तो वो कहते थे आप सेंटर मॉडल में होते तो हमारे आप कुलीग हैं, तो उनके आपके नंबर बहुत ज़्यादा होते। लेकिन हमने अपने आप को, सच्ची बात है, चंद टीचर अच्छे भी थे। सैफुल्ला खान साहब मेरे आइडियल टीचर हैं, हाँ अब जी। रिटायर्ड हो चुके हैं। तो चंद टीचर अच्छे थे, बाकी हमें बस पढ़ना पड़ा और पढ़ पढ़ के जी ठीक है जी पढ़ गए, मैट्रिक कर गए। लेकिन जब हम ट्यूशन पढ़ने आए इधर, तो हमें पता चला कि हम बहुत पीछे हैं, लेकिन उस वक्त कुछ हो नहीं सकता था। अच्छा, मतलब पहले आपने अपनी मदद आपके तहत जितनी जी तालीम हासिल कर सकते थे की। बिल्कुल जी, हम उस तरह है कि वो कैसे कहते हैं कि सुबह पढ़ना है और शाम को बकरियां भी चरानी है। हाँ जी। मेरे वाले साहब क्योंकि इन्हीं के कारोबार करते हैं, तो चरानी है तो वो भी चराते थे, सवाल भी याद करते थे, खुद ही पढ़ते थे, क्योंकि बहन भाइयों में सबसे बड़ा हूँ। ना जी। कोई घर में पढ़ाने वाला था, ना ट्यूशन का कॉन्सेप्ट था। मैट्रिक में मैंने 1 महीना बशीर खान साहब के पास ट्यूशन रखी, और फिर सरवर साहब के पास 1 महीना। तो हमें पता चला कि हम तो बहुत पीछे हैं। बहरहाल करते करते मैट्रिक हो गई। मैट्रिक के बाद एक हमारे रिलेटिव थे, फौत हो गए, मैनेजर थे। तो हमें ये भी नहीं पता था कि, क्योंकि वालदैन अनपढ़ थे, कि क्या करना है। जी। तो उन्होंने कहा जी डिप्लोमा कर लें। अच्छा। तो मुझे नहीं पता था डिप्लोमा क्या होता है। हम सरगोदा गए तो उस वक्त डेट्स भी गुजर चुकी थी। बहरहाल हमने इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमे में हाँ जी। दाखिला ले लिया। दाखिला जब लिया, जब डिप्लोमा कर लिया सरगोदा से, तो अंदाज़ा हुआ कि ये तो हमारे काम की फील्ड ही नहीं थी, और ना हम इसके लिए बने थे। जी। खैर उसी को लेके आगे चले। फिर मुझे बाहर जाने का बड़ा शौक़ था, क्रेज़ था कि जी मैंने भी बाहर जाना है। दुनिया को देखते थे कि बड़ा वो होता है। जी। वालदैन की मेहरबानी है, उन्होंने जिस हालात में मुझे सरगोदा में पढ़ाया, ज़मीन बेच के पढ़ाया। तो क्योंकि वाले साहब मेरे अक्सर कहते हैं कि बेटा जब हम गाड़ी को रोकते हैं और उस इलाके की नहीं होती, तो हमें एहसास होता है कि काश हम भी पढ़ गए होते। जी। तो काफ़ी अरसा मतलब है रेवड़ चराना, ये सारा कुछ मैं करता रहा हूँ। मंडी पे इतवार को जाना, बकरे लेके जाना, ये सारा मेरा काम रहा है। तो सरगोदा में जब गया हूँ, सरगोदा डिप्लोमा किया है, तो जॉब बड़ी मुश्किल थी, और टेक्निकल काम फिज़िकली मुझसे बहुत मुश्किल। फिर मैं बाहर चला गया हूँ चाइना, फिर कुछ 1.5-2 साल जापान भी रहा हूँ। जी। वहाँ पे जाके खैर इलीगल तौर पे जो हम रह रहे थे ओवर स्टे, तो फिर वो वहाँ से आना पड़ा वापस। फिर मेरा जितना भी कैरियर था एक प्रोजेक्ट का और टेक्सटाइल मिल के अलावा, सारा ही एजुकेशन से है। जी।
میں نے ایک سیفیہ سے ٹیچنگ سٹارٹ کی، سیفیہ کالج سے ہاں جی سال ڈیڑھ سال، پھر میں چائنا جاپان گیا، اور پھر جب واپس آیا تو پھر میں نے گورنمنٹ ٹیکنیکل کالج کو، یہ رائیاں والی ونڈی میں جو ہے ٹیوٹا کا، اس کو جوائن کیا۔ پھر میں نے وہاں پہ 3-4 سال جاب کی، اور ایک ہماری ڈیوٹی تھی ایز انویجلیٹنگ سٹاف، تو اس دوران مطلب ایک ڈیوٹی کی، تو ڈیوٹی میں ہم نے بوٹی مافیا کو تھوڑا سی شکست دینے کی کوشش کی، اس میں تو ہم کامیاب ہو گئے، لیکن میری گورنمنٹ جاب چلی گئی۔ چلی گئی، اچھا جب میں واپسی پہ گیا، بلکہ اس نجی ادارے نے، جو کہ اب میرا تعلق بھی ہے ان سے بہت اچھا، ہاں جی تو انہوں نے مجھے 3-4 سال کہیں جاب بھی میری نہیں لگنے دی، کہ جہاں پہ بھی میں پرائیویٹ ادارے میں جاتا انہیں کہتے تھے نہیں نہیں آپ کو تو جاب دینی نہیں ہے نا۔ اچھا، تو اس کے بعد اللہ نے مہربانی مطلب کی، آپ کو اس کے بعد 4 سال اور اسٹرگل کرنا پڑا تقریباً؟ جی مجھے 3-4 سال، میری شادی بھی ہو چکی تھی، ایک بچہ بھی تھا، تو مجھے اسٹرگل کرنی پڑی۔ اسی دوران میں نے وہاں پہ پرسٹن یونیورسٹی میں آگے بی ٹیک کو لیا، وہ کر رہا تھا میں۔ پھر اے کیو خان میں میری جب جاب ہوئی تو مجھے ڈاکٹر اے کیو خان کالج میں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کوئی اس طرح کا پنگا نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کے بارے میں ہمیں پہلے ہی اتنے لیٹر آ چکے ہیں۔ ہاں جی خیر اس کے بعد میں نے سال ایک وہاں پہ جاب کی۔ پھر میرا شروع سے ہی میری مسز کا، کیونکہ اسکول کا بہت زیادہ ایکسپیرینس تھا، جو پرنسپل ہیں الحمدللہ، تو ان کا بھی تھا کہ ہم ایک اسکول بنائیں۔ تو مسلم کالونی میں ہم نے کینٹربری اسکول کے نام سے اسکول سٹارٹ کیا، تقریباً اب 14 سال تو ہو چکے ہیں، 5-6 سال ہم نے وہ رن کیا، اب 8 سال تقریباً ہمارے اسپرٹ اسکول کو ہو گئے۔ ماشاء اللہ تو جب 4 سال ہم نے وہاں پہ کینٹربری رن کیا مسلم کالونی، تو وہاں پہ ہمیں لگا کہ اسکول کو ہمیں مین روڈ پہ لے جانا چاہیے، جی اور ایک اس وقت برانڈ اسکول آیا تھا تو وہ بہت زیادہ مسائل کر رہا تھا، تو میری خواہش تھی کہ ہم بھی چلیں ایک برانڈ لیتے ہیں اور پھر محنت کرتے ہیں۔ جی پھر اسی ایفرٹ کی، اسی روڈ پہ آنے کی، اس روڈ پہ آئے تو مجھے بڑا چیلنج درپیش تھا۔ ایک تو یہ چیلنج درپیش تھا کہ میں شہباز خیال ہوں، ہاں جی تو لوگ کہتے تھے شہباز خیال اور اسکول کا کوئی تعلق نہیں بنتا، ہاں جی اور حالانکہ ہماری آئیڈیل شخصیت ہیں سرور نیازی صاحب، وہ بھی شہباز خیال سے ہی ہیں، اور بھی بڑے بڑے نام ہیں ہمارے شہباز خیال کے، لیکن بدنام ہیں ہم تو کافی۔ تو اس کے بعد میں نے مطلب محنت کی، تو وہ لوگ جو کہتے تھے کہ شہباز خیال کا بھی اسکول چلا ہی نہیں سکتا، یہ ٹرپل ایس ہے، اسپرٹ شہباز خیال اسکول کو کہتے تھے وہ اس طرح، اسپرٹ اسکول کو۔ تو مطلب ہے کہ اللہ نے بڑی مہربانی کی، 3-4 سال ہم وہاں پہ رہے، ایفرٹ کی۔ جی سب سے بیسک جو میں نے کوشش کی، جو میں ذاتی طور پہ مطلب ہے کہ سمجھتا ہوں ہمیں چاہیے بھی صحیح، کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ محنت جس طرح سے ہمیں کرنی چاہیے پرائیویٹ سیکٹر کو بھی، گورنمنٹ تو چلے ان کے مسائل ہیں جب ایک بات ہے، اس طرح سے شاید ہم کرتے نہیں ہیں، جس وجہ سے نا یہ نسل پہ کافی ذرا بوجھ آ رہا تھا۔ جی تو رب کی ذات نے بڑی عزت بھی دی، ماشاء اللہ اور اللہ الحمدللہ۔ جی اچھا ماشاء اللہ، آپ نے جیسے کہ بتایا کہ آپ کے والدین نے زمین بیچ کر آپ کو پڑھایا، ان کا جو کاروبار تھا وہ مویشیوں سے ریلیٹڈ ان کا کاروبار تھا، کہ وہ جانوروں کا کاروبار کرتے تھے، تو آج آپ اسکول کے ڈائریکٹر ہیں، تو کیسا ان کو محسوس ہوتا ہے؟ آپ یہاں پر ان کو لے کر آئے، آپ نے دکھایا، کیا کہتے ہیں وہ، کتنا خوش ہیں، کیسا محسوس کرتے ہیں وہ؟ الحمدللہ جی، میرے بات کیونکہ میرے بھائی سارے، ہم سارے بہن بھائی پڑھے ہیں، اور کوئی مطلب اٹامک میں ہیں، کوئی پولیس میں، سارے جابس کر رہے ہیں، کچھ نہیں، سسٹر تو جاب نہیں کر رہی، خیر۔ جی تو مسئلہ ان کی خوشی کی تو یہی ہے جی، کہ جب ہم انہیں بلاتے ہیں یا جب انہیں کوئی کہہ دیتا ہے کہ جی آپ کی اولاد اچھی ہے، تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ اور ذاتی طور پہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں جب بھی پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ اگر انسان کا رزق حلال ہو، ہاں جی والدین رزق حلال سے پھر وہ اولاد پہ خرچہ کریں، ہاں تو جی وہ یقیناً ان کو اس کا صلہ ملتا ہے۔ تو میرے والدین نے بڑی مشکل حالات میں مجھے پڑھایا، اس کے بعد ہم سب بہن بھائی پڑھ گئے، ہاں اور جی اب ہمارا بھی ایک مشن یہی ہے، جس میں چند ہوتی ہیں چیزیں، یہ پرائیویٹ سیکٹر کو لوگ اچھے حساب سے نہیں کہتے کہ یہ مال بنانے کے لیے بیٹھے ہیں، یقیناً جی ہمارا روزگار بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے بالکل، وابستہ، ہاں جی لیکن ہماری یہ کوشش ہے جس طرح ہمیں کلاس چہارم تک نہیں پڑھایا گیا، یا جی جن کلاسز میں جو ٹیچرز ہمیں نہیں پڑھاتے تھے، ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں، جو اسپرٹ اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ کل یہ نہ ہو کہ ہم جب اس ایج میں پہنچیں تو ہم دنیا سے جا چکے ہیں اور وہ کہیں جنہوں نے ہمارا ٹائم ویسٹ کیا تھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ٹیکنیکل کالج میں بہت اچھا ٹیچر تھا، لیکن میرا کوئی اسٹوڈنٹ آج تک یہ نہیں کہے گا کہ انویجلیٹنگ سٹاف میں ہاں جی جب آپ تھے تو آپ نے جی ہم سے رشوت لی تھی، اچھا آپ جی پارٹی کھا گئے تھے، آپ جی چھٹیاں کرتے تھے۔ ایون کہ میری اپنی شادی کے بھی میں نے 2 چھٹیاں کی تھیں ٹیفٹا میں، حالانکہ بہت ساری ہمیں اجازت ہوتی ہے، اچھا اور یا آپ سر ایگزامینر پہ طور پہ آتے تھے، جی ہم پریکٹیکل پہ تو آپ ہم سے پیسے لے کے نمبر لگاتے تھے، تو یہ الحمدللہ نہیں کیا تھا۔ ہاں جی کوشش ہے سب سے زیادہ میری تو یہی کہ محنت کریں اور
صحیح نیت سے کریں تو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ ضرور دیتا ہے. اچھا ماشاء اللہ. اچھا آپ اسٹوڈنٹ بھی تھے, ٹیچر بھی رہے, اب تو ماشاء اللہ ڈائریکٹر ہیں, آپ تو پڑھاتے نہیں ہوں گے, تو پڑھانا زیادہ مشکل ہے یا پڑھنا زیادہ مشکل ہے؟ کیونکہ ہم تو جب پڑھتے تھے اسکول میں جاتے ہیں یا کالج یونیورسٹی میں, تو ہم کہتے ہیں ٹیچر کی زندگی ہے تو ٹیچر کی اس کو سب کچھ آتا ہے, پڑھاتا ہے, چلا جاتا ہے. تو کیا اسٹوڈنٹ لائف زیادہ آسان تھی, پڑھنا مطلب زیادہ آسان تھا, یا پڑھانا زیادہ آسان یا مشکل تھا؟ طلب بھائی پڑھنا تو بندے کو کوئی نہ کوئی سبجیکٹ پسند ہوتا ہے. میں کہتا ہوں میرا سیفیہ کا ایکسپیرینس ہے. ہمارے پرنسپل امیر حسین خان صاحب جب جاتے تھے نا تو ہم سارے کولیگ بیٹھ کے نا ان کی کرسی پہ ریوالونگ چیئر پہ پھرتے تھے, اور بعد میں انہیں خبر ملتی تھی تو وہ کہتے تھے بیٹا آپ کو اس کرسی کے عذاب کا نہیں پتہ. تو ہم کہتے تھے یار یہ کرسی پہ بیٹھتا ہے, اے سی پہ بیٹھتا ہے, الٹا کہتا ہے عذاب ہے. اب جب سے ہمیں اتنی ذمہ داری ملی ہے تو یقین کریں جب ہم جاب بھی کرتے تھے تو پڑھا کے فارغ کوئی, اب تو بہت زیادہ مشکل کام ہے. یعنی آپ ایک نسل کو آپ نے آگے چلانا ہے. ابھی سے اگر ہم بچے کو چیٹنگ کرنا جس طرح کی چیزیں سکھائیں گے, کل وہ بڑا ہوگا تو اس کا جو بھی مسئلہ ہے گناہ ہمارے ذمہ ہی ہونا ہے, ہم نے سٹارٹ کرنا ہے. تو یہ کام لینا مشکل ہے کیونکہ بحیثیت قوم ہم بہت زیادہ کم چور ہیں نا, بالکل ہی کام کو تو ہم وہ کرتے ہیں. تو ٹیچر سے کام لینا میں کہتا ہوں مشکل ہے. جو اپنے ذات پہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے وہ میں کر دیتا ہوں. اب جب مجھے 50 لوگوں سے کام اب لینا پڑتا ہے تو ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہوتا, ایک جیسی سوچ نہیں ہوتی. کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں کہ ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ پھر مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ چیز مشکل ہے. مطلب یعنی کہ اکثر ہم گھروں میں بیٹھتے ہیں, اکثر لوگ جاب کی تلاش میں ہوتے ہیں وہ کہ ہمیں گھومنے والی کرسی مل جائے, تو گھومنے والی کرسی جتنی کمفرٹیبل کرسی ہوگی اتنی انکمفرٹیبل جاب ہوگی, مشکل جاب ہوگی. اس میں یہی نا کہ سب سے زیادہ میں کہتا ہوں کہ 2 طبقے ہیں جو اگر معاشرے میں ٹھیک ہو جائے نا جی ہمارے لیول پہ. ایک مولوی صاحبان جو ہیں جو مسجد میں خطبہ دیتے ہیں وہ اچھا دے دیں, جو دین ہے اس کو سمجھا دیں, صرف عبادات تک نہ رکھیں کہ 2 نفل پڑھیں اور جنت کہ سوشل جو کنڈکٹ ہے ہمارا. اور دوسرا ہم لوگ اگر ٹھیک ہو جائیں جس میں ہم پرائیویٹ سرکاری سارے ہیں کہ ہم ابھی سے بچوں کی ٹھیک تربیت کریں. والدین کا لازمی بات ہے, پہلا فرض ہے, کیونکہ بدقسمتی ہے کہ والدین یہ سمجھتے ہیں کہ بچے ہم نماز نہ پڑھیں تو بچہ پڑھے, ہم جو بھی کریں بچہ نہ کرے. سکول میں جائے اور ہم پیسے پے کریں وہ اس کے اندر کر دیں, کیونکہ گھر کا بڑا اثر ہوتا ہے. دوسری ہماری جو ذمہ داری ہوتی ہے بچے کی تعلیم کے ساتھ تربیت بھی. اگر اب ان نسل کو ہم نے ابھی سے چیٹنگ اور غلط چیزوں سے روکیں گے تو انشاءاللہ جب یہ ڈاکٹر, انجینئر یا پروفیسر بنتے ہیں تو ان کو ان چیزوں کا احساس ہوگا اور یہ ٹھیک طریقے سے چلیں گے. اگر اس لیول پہ جا کے جب ہم ان کو غلط چیزیں سکھاتے ہیں کہ بیٹا آپ پاس ہو جائیں, فرسٹ آ جائیں, والدین ناراض ہوتے ہیں تو وہ جی آپ کی یہ ہے تاکہ والدین ہم سے ناراض نہ ہوں, بچے چلے نہ جائیں, تو پھر وہ بڑے ہو کے جب جو بھی بنتے ہیں پھر وہ ہمارا مطلب ہے کہ وہی ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنے کام میں 2 نمبری کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں یہ دیکھیں جی انجینئر بڑا ظالم ہے, یہ ڈاکٹر بڑا ظالم ہے, یہ جی اسکول کا ڈائریکٹر مافیا ہے, فلاں ہے. تو یہی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. اچھا ماشاء اللہ, یہاں پر میاں والی میں اور بھی کافی سکول ہیں. آپ کا دا اسپرٹ سکول میاں والی کیمپس جو ہے باقی سکولوں سے آپ کس طرح کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پر تعلیم اس سے بہتر دی جائے, اس کا ماحول جو ہے دوسرے سکولوں سے مختلف ہو, کس طرح آپ اس کو مختلف رکھتے ہیں؟ طلحہ بھائی بات یہ ہے کہ سارے اسکول اپنی طرف سے تو ایفرٹ, ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میرا ٹھیک جائے. میں کچھ چیزیں چاہتا ہوں کہ کتابوں میں لکھی ہوتی ہیں وہ عملی طور پہ بہت ہی مشکل ہوتی ہیں. پاکستان جیسے ملک میں کہ آپ ان چیزوں کو لاگو کر سکیں, میں امریکہ جیسی سہولت نہیں دے سکتا, بلکہ میں اسلام آباد لاہور جیسی بھی سہولیات ہم پرووائڈ نہیں کر سکتے. جب میں کہوں بیکن ہاؤس ہے یا فروبل ادارے ہیں میں ان جیسا کام کر سکتا ہوں. سب سے بڑا جو چیز ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ایک آپ کا ڈسپلن پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے, اور دوسرا والدین کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے کہ یہ بچہ آپ کا ٹھیک جا رہا ہے اور ٹھیک نہ بھی جا رہا ہو. یعنی ان کا رزلٹ فیئر ہو, جس میں میرے سیکورٹی کیمراز کے علاوہ میں پیرنٹس کو ایک چیلنج کرتا ہوتا ہوں کہ آپ اگر بچوں سے ہم جو ایگزام لیتے ہیں چیک کریں, اگر ایک لفظ بھی نہیں آتا تو مطلب ہے ہم نے نقل کرائی ہے, جو سب سے بڑا ہے. اور تیسرا میں یہ فیس کرتا ہوں کہ لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے کے نمبر کم آئے ہیں, تو میں ناراض ہونے دیتا ہوں, لیکن انہیں رزلٹ وہ دیتا ہوں کہ جو ان کا جینین ہوتا ہے. چوتھا میں یہ بھی نہیں کرتا کہ جو بندہ جس فیس پہ آتا ہے بٹھاتے جائیں, روم بھرتے جائیں, اور ہر بندے کے لیے الگ فیس پیکیج آپ کا ہو, اور ہر بندے کو الگ طریقے سے مطمئن کیا جائے. محنت ہوگی سب پہ ہوگی, کم تعداد ہوگی, اور الحمدللہ اس اسکول میں نے جتنی بھی ٹیچرز ہیں میرے پاس مطلب 8 سال سے ٹیچرز کام کریں, تو ہر سبجیکٹ کی میں نے ٹیچر رکھی ہوئی ہے. یہ نہیں کہ کوئی ایک فرق ہے بی اے ہے تو وہ میتھ بھی پڑھا رہی ہے, سائنس, ایسا نہیں ہوگا. بی ایس لیول کی ٹیچر میری پلے گروپ سے بھی ہیں, اور الحمدللہ اب تو میں نے پری میں ایسی انورٹر کی سہولت بھی دی ہے. تو میں چاہتا ہوں مجھے باقی جتنی اپریسیشن ملے کہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی چیز اگر
بچوں کے لیے فائدہ مند ہے تو وہ ہر صورت میں بچوں کے لیے ہو. اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میری تعداد سینکڑوں میں چلی جائے, ہزاروں میں چلی جائے اور پڑھنے پڑھانے کا کوئی پروگرام نہ ہو, اور کوئی وی آئی پی آئے تو کوئی اور پروٹوکول ہو, دوسرا آئے تو کوئی اور ہو. فیس سیم رہے گی, رزلٹ جو ہوگا وہی دکھائیں گے. اور ہر سال اسی وجہ سے میں, جو کہ لوگوں کو اچھا بھی نہیں لگتا, 10 12 15 بچے میرے ڈسپلن پہ یا جو نہیں ہم سے چل سکتے ہم انہیں کلیئر بتا دیتے ہیں, اور یہ میرے پیرنٹس گواہ ہوں گے, جو کہ اکثر اسکول ان کو اگلی کلاس میں بٹھا دیتے ہیں کہ سر یہ ہم سے نہیں چلتے, تو ہم آپ کے بچے کا مزید وقت برباد نہیں کرنا چاہتے. ہم ایفرٹ کرتے ہیں, رزلٹ کی ہم گارنٹی نہیں دیتے. محنت میں ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ اگر پورا سال میں ایک دن بھی بچہ ہمارے اسکول میں آتا ہے اور بغیر کسی وجہ سے پڑھے بغیر جاتا ہے تو میں پورے سال کی فیس واپس کروں گا, کیونکہ وہ میں حرام سمجھوں گا کہ ہم نے بچہ ہمارے پاس آیا اور ہم نے پڑھایا نہیں ہے. اچھا, آپ نے بتایا کہ کچھ بچے ظاہر ہے اب کلاس میں کچھ بچے لائق بھی ہوتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو سمجھ دیر سے آتی ہے یا دیر سے سیکھتے ہیں, تو والدین اکثر ہوتے ہیں وہ یہ سننا چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ لائق ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے, تو لیکن آپ نے بتایا کہ آپ ان کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ چلنے والا نہیں ہے, تو ایسے پیرنٹس کے ساتھ آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ اصل میں پرابلم یہ ہے جی کہ والدین کی بدقسمتی یہ ہوتی ہے, میں 5-10% کے علاوہ پیرنٹس سے بات کر رہا ہوں, کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پرائیویٹ میں ہم پیسے لگا رہے ہیں, اب سب کچھ انہوں نے کرنا ہے. اب اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ اسکول ان کو نہیں پوچھتے, وہ اسکول کو نہیں پوچھتے, ٹیوشن والے گھر بھیجتے ہیں, ٹیوشن والا چپ کر کے ٹیوشن پڑھا دیتا ہے, بس اس کا بھی دیہڑی لگ جاتی ہے, ہماری بھی لگ جاتی ہے, تو بچہ بھی خوش ہے جی, پرائیویٹ بھی ہے. اینڈ پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر اسکول بھی چاہتا ہے کہ ان والدین کو چاہیے رزلٹ. میرے پاس پہلے کئی وی آئی پی لوگ نہیں آتے تھے کہ یہ جی نہ اندر جانے دیتے ہیں, نہ فنکشن میں آنے دیتے ہیں میل کو, اور نہ ہی ہمارے بچے کی پوزیشن ہو, بڑے بڑے نام ہیں, تو مطلب ہے کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے. تو میں ان سے اکثر کہتا تھا کہ یار آپ کو میرے نمبرز پہ نہ جائیں. میرا یہ ضرور چیلنج ہوتا ہے کہ میرے بچے نے اگر میرے ایگزام میں 50% لیا, آپ 100% والے کے ساتھ اس کا مقابلہ کرا لیں, لیکن چیٹنگ نہیں ہوگی, جو چیز ہوگی ہم آپ کو دکھائیں گے. تو جب کئی بچے آتے ہیں اکثر اسکولوں سے, تو وہاں پہ وہ ٹاپر ہوتے ہیں, جب ہم ان کا ٹیسٹ لیتے ہیں اچھا نہیں آتا تو والدین کہتے ہیں کنفیوز ہو گئے ہیں, پھر جب ہم پڑھاتے ہیں ہم انہیں کہتے ہیں ویک ہیں تو وہ مانتے نہیں ہیں. بڑا مشکل سے ہوتا ہے کہ اکثر والدین, کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کچھ والدین چلے جاتے ہیں کہ یہ جی تو مطلب ہے کہ ہمیں جی بڑا غلط کہا جا رہا ہے, ہمارا بچہ پچھلے اسکولوں سے ٹاپ کر رہا ہے اور یہ کہتے ہیں نالائق ہے. تو پھر ان کو سمجھانے کی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ ہمارے رزلٹ کسی پرائیویٹ اسکول کے رزلٹ پہ نہ جائیں, آپ ہمارے ایگزام کو گھر چیک کریں کہ وہ پیپر بچے کو آتا بھی ہے کہ نہیں, کہ یہ سارے A+ والے آ گئے ہیں, یہ سارے فرسٹ آ گئے ہیں, یہ سارے کی 100/100 ہیں. ایسے لائق بچے میرے پاس تو ابھی تک نہیں گئے. بڑی کلاسز میں تو ان اداروں سے بھی حیران ہوتا ہوں جن کے مارک 500 میں سے 500 آ جاتے ہیں. پتہ نہیں میرے پاس ابھی تک وہ اتنا لائق بچہ کوئی نہیں ہے بڑی کلاس میں جو اس طرح کرتا ہو. اور دوسرا سر میری طلب بھائی یہ ضرور بات ہوتی ہے کہ میں وہ بھی نہیں سمجھتا کہ میرے اپنے بچے کسی اور ادارے میں پڑھ رہے ہوں. میں ان اداروں کو بھی ذاتی طور پہ پسند نہیں کرتا کہ اپنی اولاد کے لیے کوئی اور ادارہ اچھا ہے اور باقیوں کے لیے میرا ادارہ اچھا ہے. تو میری بیٹی الحمدللہ ایک 9th میں پڑھ رہی ہے اور باقی ڈفرینٹ کلاسز میں 2 تک, بیٹا بھی پڑھ رہا ہے, سارے ادھر ہی پڑھ رہے ہیں. اور جب تک یہ میرے اولاد کے لیے یہ اسکول چلے گا, پڑھائیں گے, اسی تب تک میں ضرور دوسروں کے بچوں کو پڑھا. جس دن میں نے یہ سمجھا کہ میرے بچوں کے قابل نہیں رہا تو پھر میں کسی اور کے بچے کو بھی یہاں پہ نہیں پڑھاؤں گا. پھر میرا ظلم ہوگا, ایک نسل کو برباد کرنے میں میرا کردار ہو جائے گا. تو میں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جو بھی چیز میں اپنی اولاد کے لیے سوچتا ہوں, ہو سکتا ہے بہت ساری خامیاں ہوں میرے پڑھانے میں, ہمارے ٹیچنگ میتھڈ میں, لیکن جتنا کچھ ہمیں پتہ چلتا ہے ہم والدین سے سجیشن لیتے ہیں کہ آپ ہم پہ تنقید کریں. ایون کہ ہم تنقید پہ بھی سرٹیفکیٹ دیتے تھے, پھر اس میں بھی بڑا مسئلہ بن گیا تھا. کچھ پیرنٹس کہتے تھے کہ ہمیں بھی ملنا چاہیے, تو ہم جو ڈیزرو کرتے تھے کہ بیسٹ پیرنٹس جو تعاون کرتے ہیں اور تنقید بھی کرتے ہیں, بڑے اچھے پیرنٹس مطلب ہے, تو وہ پھر ہم نے کہا کہ جب ہم نے سفارش پہ دینے ہیں تو پھر ہم نے وہ سلسلہ ختم کیا. تو ہم ہر دفعہ ہر سکول کو, کسی بھی اکیڈمی کو, کسی بھی چیز کو کاپی کرنے کو تیار ہیں اگر وہ بچہ ہمیں کوئی لگے کہ ہم اسکول میں بہتری لا سکتے ہیں. ایون کہ ہم والدین سے پوچھ رہے ہوتے ہیں فیڈ بیک لیٹر بھیج کے کہ ہمیں آپ کوئی ان پٹ دیں جس سے ہم اپنے اسکول کو مزید بہتر کر سکیں. اچھا ماشاءاللہ, ایک کو رول آپ نے بتایا کہ طرح ایک رول کی ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کے اسکول میں فل انگلش بولی جاتی ہے, ٹیچرس بھی انگلش بولتی ہیں, اسٹوڈنٹس بھی انگلش بولتے ہیں, اور ڈیٹیکشن بھی ہوتی ہے اگر کسی ٹیچر کا آپ سن لیں کہ وہ اردو میں بات کر رہی ہیں. تو اس کی کو خاص وجہ, کیونکہ میاں والی جیسا شہر ہے, بچے ظاہر ہے یہاں پر 8 گھنٹے آپ کے پاس ہوتے ہیں, باقی تو ظاہر ہے وہ گھروں میں اپنی جو ان کی زبان ہے وہی بولتے ہیں. تو ویسے مشکل بھی کتنا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا؟ پہلی بات یہ ہے جی کہ انگلش ہماری ایک قوم کا شوق بھی ہے اور کافی لوگوں کا ہے کہ ہمارا بچہ انگلش بولے. چاہے فرض کہ میں انگلش نہیں بول سکتا تو خواہش میری ہے کہ میرا بیٹا انگلش بولے, لیکن میں نے اب اس سے انگلش میں بات کروں گا گھر میں تو وہ مجھ سے کرے گا.
بلکہ ایون کہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم لائنیں اندر بڑی لائنیں بنوا کے ہم بچوں کو باہر بھیجتے ہیں اور والدین ان کو جیسے کھینچ رہے ہوتے ہیں، اور آپ کے بچے نہ وہ خود لائن بناتے ہیں بلکہ بچوں کے سامنے ایک دوسرے کو گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ نہیں فیل کرتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو ہماری تربیت تو آدھی تو زیادہ تو ادھر ہی گیٹ پہ نکلتے وقت ہی ختم ہو جاتی ہے. دوسری چیز ہے انگلش. ہم سمجھتے ہیں کہ بچے کو آنا ضروری ہے، لیکن جیسے آج کل ٹرینڈ ہے کہ انگلش بولنا، تو انگلش بولنے والے لوگ ہی نہیں ملتے. میاں والی میں ایڈ دے چکا ہوں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ ایک آدھ کسی کے پاس کوئی ہو ٹیچر شاید، لیکن کوئی ٹیچر بھی نہیں ہے جو اسپوکن پہ فل. ہاں ہماری اپنی طرف سے ایفرٹ ہوتی ہے، ہم ٹیچر پہ کرتے ہیں کہ جی آپ میکسیمم ان سے انگلش میں بات کریں، لیکن ہمارے پاس بچے بعض دفعہ وہ بھی آ جاتے ہیں جن کو ہم نے کافی عرصہ بعد اردو سکھاتے ہیں اور والدین سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ گھر میں ان سے اردو میں بات کریں. تو ہماری اپنی طرف سے ایفرٹ ہوتی ہے، لیکن ہمارا چاہے میں ہوں کوئی بھی ہے، سرائکی لہجہ ہے تو اردو میں بھی نظر آتا ہے، وہ انگلش میں بھی آتا ہے. اور پھر یہ جو چیز ہوتی ہے، میں آپ کو بتاؤں جہاں پہ مجھے انگلش بولنا بہت مشکل لگتی ہے ذاتی طور پہ، کیونکہ ہمارے والدین سے ڈیلنگ ہے جہاں کو، تو باہر ہیں تو ہم انگلش میں ہی بات کرتے تھے، وہاں پہ ہماری کوئی اپنی زبان تھوڑی چلتی تھی. تو ماحول کے ساتھ بھی بڑا وہ ہوتا ہے. تو چاند چیزوں پہ والدین کو ویسے ہی خوش رکھا جاتا ہے کہ چاند جی مطلب جملے بول کے آپ کا بچہ بول رہا ہے. میں کہتا ہوں یہ بولنا بھی آنی چاہیے انگلش ضرور، پڑھنے بھی آنی چاہیے، کیونکہ آگے جو کام ہماری جیسی جنریشن کو، آپ بڑے لوگوں کے بچوں کو اگر دیکھیں تو وہ جو فروبل جو بڑے اداروں میں ہیں، وہ تو کمپنیاں انہوں نے چلانی ہے، انہوں نے باہر بیٹھ کے کام کرنا ہے. تو وہ صرف بولنے کی حد تک اچھے ہوں تب بھی کافی ہے. جو جیسے ہم جیسے لوگوں کے بچے ہیں، انہوں نے پڑھ کے ایگزام دینا ہے، تو صرف اگر سپوکن کرا دیں تو بڑا آسان طریقہ ہے. وہ یہ ہے کہ چند ٹیچرز ہیں، آپ ویژول بار بار دکھائیں، ہمارے پاس ملٹی میڈیا سے لے کر ساری فیسلٹیز ہیں، تو وہ بچے سیکھ جائیں گے. لیکن بچے کو جب پڑھنا ہی نہ آتا ہو، جب امتحان دینا ہی نہ آتا ہو، تو خالی انگلش بولنا، تو کافی سارے آپ کو ان پڑھ لوگ ملیں گے. میرے ساتھ میرے ایک انجینئر تھے، محمد علی صاحب بھیرا کے چشمہ ہائیڈل پہ، تو یقین کریں وہ بالکل ان پڑھ تھے، اور وہ انگلش ایسے بولتے تھے کہ آپ کو نہ لگتا کہ انگریز نہیں ہے. وہ ساری عمر ان انگریزوں کے ساتھ کام کیا، بولنے میں بول لیتے تھے. تو یہ ایز اے لینگویج آنی چاہیے، میں یہ نہیں کہتا نہیں آنی چاہیے، لیکن بہت زیادہ اس پہ نہ ہو کہ صرف جی انگلش ہی بول سکتا ہوں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ بچوں پہ پھر اگر جن والدین کو شوق ہوتا ہے، ہم انہیں یہی کہتے ہیں کہ ہم ایفرٹ کر رہے ہیں، آپ کی نظر میں کوئی اور اچھا ٹیچر ہے جو کرا سکتا ہے تو وہ ہمیں دیں، جس سیلری پہ کہ ہم ان کو لیں گے. تو آپ گھر میں بھی ایفرٹ کریں. صرف ہماری ایفرٹ سے کوشش ہماری ہوتی ہے میکسیمم ان کو ٹائم دیں، بچوں کے ساتھ بات کریں، لیکن اتنا اثر نہیں ہو رہا ہوتا میاں والی میں. تمام ادارے شاید ایفرٹ کر رہے ہوں اس پہ، تو جتنا والدین کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ جی بالکل بچہ انگلش بولے. اچھا، آپ کا بہت بہت شکریہ. اچھا، آخر میں آپ سے ایک سوال کروں گا کہ اکثر جس چیئر پہ آج آپ موجود ہیں ماشاءاللہ، اکثر یہاں پر لوگ پہنچ کر اپنا بیک گراؤنڈ بھول جاتے ہیں اور اکثر شرم محسوس کرتے ہیں. آپ نے جس طرح بتایا کہ آپ کے والدین جو ہیں وہ جانوروں کا کاروبار کرتے ہیں، تو اکثر لوگ شرماتے ہیں، گھبراتے ہیں کہ ہم بتائیں گے. تو آپ نے یہ بات جو ہے وہ سب کے سامنے صاف کہہ دی. تو میسیج ہم لینا چاہیں گے آخر میں لوگوں کے لیے کہ کچھ لوگ جو اس بات کو بھول جاتے ہیں، اپنا بیک گراؤنڈ بھلا دیتے ہیں، تو ان لوگوں کو آپ کو پیغام اگر دینا چاہیں تو. میں سب سے پہلے یہی عرض کروں گا کہ بیک گراؤنڈ کو بندہ بھول جاتا ہے تو پھر اکثر وہ آگے بھی ناکام ہوتا ہے. بیک گراؤنڈ مجھے یاد ہے کہ مجھے والدین نے کس طرح پڑھایا، تو میں آج دوسروں کے بچوں کے ساتھ بھی الحمدللہ کوشش کر رہا ہوں اپنی طرف سے کہ 100% دوں. سب سے زیادہ زندگی میں والدین سے بڑی تو کوئی چیز نہیں ہے. ویسے ہم پیر و مرشد پہ تو لاکھوں لگا دیتے ہیں، والدین کو ویلیو نہیں دیتے. تو انہی کی وجہ سے اگر انہوں نے نہ پڑھایا ہوتا تو آج میں شاید اس مقام پہ بھی نہ ہوتا. صرف میں لوگوں سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں، وہاں میرے جو ینگ آپ جیسے ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ شارٹ کٹ نہ آزمائیں، محنت کریں اور اللہ کی ذات پہ یقین رکھیں. تو مجھ جیسا بندہ جب کامیاب ہو سکتا ہے، مطلب اس جیسے علاقے کا بندہ کامیاب ہو سکتا ہے بغیر کسی کی سپورٹ کے، کسی سیاسی کی، کسی اکیڈمی کی، مطلب ہے کہ کسی بڑے آدمی کی. آج تک کوئی بندہ مجھے یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے کہہ کے ایڈمیشن لیا ہے. تو جب ہم لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں تو ساری دنیا کامیاب. صرف شرط ہے کہ آپ مخلص ہوں، محنت کریں اور اللہ پہ یقین رکھیں، تو رب کی ذات جو ہے وہ آپ کا ساتھ دیتی ہے. بندوں سے توقعات ذرا کم کر دیں. بندوں سے توقعات جب بندہ زیادہ رکھتا ہے نا تو اس سے مسائل ہوتا ہے. اور والدین کی یقیناً میرے ساتھ میری والدہ اور اسپیشلی میرے والد صاحب الحمدللہ، میں کہتا ہوں کہ کبھی انہوں نے تہجد بھی نہیں چھوڑا، تو ان کی بہت زیادہ میرے ساتھ دعائیں ہیں ان کی. اچھا، ماشاء اللہ. چلیں، بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت دیا. جی ناظرین، یہ تھے سعید خان صاحب ہمارے ساتھ، ڈائریکٹر تھے سپرٹ سکول میاں والی کیمپس کے. انہوں نے جیسے کہ بات کی کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ تعلیم کو کاروبار بنایا ہوا ہے. بے شک کاروبار ہے، لیکن
وہ وفادار کتنے ہیں اپنے کاروبار کے ساتھ، یہ دیکھنا بھی بہت لازمی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو انہوں نے دوسری بات کی کہ اپنا بیک گراؤنڈ، اپنا ماضی جو ہے وہ نہیں بھولنا چاہیے، آپ جو ہیں اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اس سے آپ کے جو بھی کام کرتے ہیں اس میں اور بھی برکت پڑتی ہے۔ اور اپنے والدین کا جو بھی کام کرتے ہیں، اکثر لوگ کامیاب ہو کر بڑی سیٹوں پر پہنچ کر اپنے بیک گراؤنڈ کو، اپنے والدین کو بھول جاتے ہیں، تو اپنے ماضی کو کبھی بھی نہیں بھلانا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد طلال عدنان کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔